Please like and subscribe our channel of IUS Schools Pokhara Campus on YouTube. You can also find us on Facebook with same title. So don't forget to press the bell icon to ensure timely notifications of our updates. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी आवाज़ आप सब लोगों को क्लियर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आप लोगों की आवाज़ भी मुझे क्लियर आनी चाहिए क्योंकि इस वक्त मेरा और आपका आवाज़ का ताल्लुक़ उस्तवार है। आवाज़ के ज़रिए से, आवाज़ की निस्बत से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे से शनासा हो रहे हैं। मैंने अभी टाइम देखा ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा रहे कि कितना टाइम हमने कंज्यूम करना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू टेक सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्कूल, अबाउट योर कैंपस। आप मुझे थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, काइंडली मुझे बतला दें कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, काइंडली मुझे थोड़ा सा, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस ऑडियंस से और किस लेवल की ऑडियंस के साथ मुझे इंटरेक्ट करना है। स्टूडेंट्स कितने? जी मैम। यहाँ पर जो है वो 100 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ओके। और इसके अलावा टीचर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। और ये दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम क्लास 1 to 10? नो 3 से अपवर्ड। 3 से अपवर्ड्स। ओके जी। तकरीबन 100 के करीब स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया। आज मुझे जो है वो बार बार मुझे स्कूल से इन्विटेशन मिल रहा था, तो अल्लाह करीम ने आज मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। मैं ये चाहूँगा, जैसे सर ने बताया कि क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। इल्म का बहुत सा हिस्सा मुंतकिल होने से रह जाता है जिस वक्त हम सवालात का इजहार नहीं करते। तो मैं ये चाहूँगा कि जितना कुछ आपके जहन में आता चला जाए आप पूछते चले जाएं और इंशाअल्लाह जो है वो इस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा ख़्याल है कि वो जिस तरह से कहते हैं, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। मुझसे पहले चूँकि मेरी मिसेस यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं, तो मेरा गायबाना तारुफ तो यहाँ पे बहुत से अहबाब को, बहुत से साथियों को और बहुत से स्टूडेंट्स को हासिल है। ठीक है जी। कुछ है जी मेरे बारे में अंदाज़ा, कुछ नो हाउ जानते हैं मुझे आप लोग? चलें, कोई बात नहीं। मोहम्मद जहां से मेरा नाम है, उकाड़ा आपके सिटी से, आपके शहर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं 1.5 साल का था जिस वक्त मेरे पेरेंट्स को पता चला कि इस बच्चे की बीनाई, इसकी आई साइट में कोई प्रॉब्लम है। देखें, बीनाई से मुतल्लिक़ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जिनका इलाज मुमकिन है, और बहुत सारे ऐसी अमराज हैं जिनका इलाज अभी मुमकिन नहीं हो सका। तो उस वक्त ये बताया गया मेरे पेरेंट्स को, जब मैं 1.5 ईयर का था, कि इस बच्चे का जो राइट आई का रेटिना है, आँख का पर्दा जिसके ऊपर आँख का इमेज बनता है, ठीक है, लाइट रेज फोकस करती हैं और इमेज जो है जिसके ऊपर मतलब मुरतब होता है, वहाँ से फिर सिग्नल्स जो हैं वो दिमाग को उनकी तरसील होती है। बहरहाल वो रेटिना, वो पर्दा जिसके ऊपर तस्वीर या इमेज ने मुनाकिस होना होता है आँख के अंदर, बताया गया जी कि राइट आई का वो रेटिना जो है वो डिटैच हो चुका है, वो अपनी जगह से हट चुका है, उखड़ चुका है। ठीक है, ड्यू टू सम पैथोलॉजी, किसी बीमारी की वजह से। उसके बाद कहा गया कि जी लेफ़्ट आई का रेटिना इतना वीक है कि वो भी डिटैच हो जाएगा कुछ अरसा में, और डॉक्टरों के कहने के मुवाफिक उसके मिसदाक ये तकरीबन मैं 10 साल का था जिस वक्त मेरा बाईं आँख का रेटिना भी डिटैच हो गया। उसके बाद एक तवील सिलसिला ऑपरेशंस का, आई ऑपरेशंस का मैंने फेस किया। इतने सारे एक्सपीरियंसेस ऑपरेशन के बारे में कि उन एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही किताब लिखी जा सकती है। ठीक है, कि पाकिस्तान में कौन कौन से तरीके मौजूद हैं एनेस्थीसिया देने के, बेहोश करने के। ठीक है, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट ने काम जो है ना, ये सारा काम मेरे ऊपर सीखा है। ठीक है, तो बहुत सारा मुझे कभी लोकल एनेस्थीसिया और कभी जनरल एनेस्थीसिया और कभी कैसे। ठीक है, कभी ऐसे बेहोश किया गया, कभी वैसे किया गया। तो बहरहाल उस सारी काविश का नतीजा ये हुआ बिल आखिर कि
وہ بینائی جو تھی اس کو ریسٹور نہیں کیا جا سکا, ایک حد تک, ایک عمر تک اس کو بچایا جا سکا. رائٹ آئی کی آئی سائٹ کو تو ہم نے چھیڑا ہی نہیں, اس وقت اس کا علاج نہیں کیا گیا چونکہ اس کا ریٹنا ڈیٹیچ ہو چکا تھا. لیفٹ آئی کی آئی سائٹ کو سیکیور اور ریسٹور کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکی, وہ آئی سائٹ ختم ہو گئی. اچھا, میں 1991 میں اس طرح تھا کہ میں 10 سال کا تھا اور میرا آپریشن, آئی آپریشنز ہونے تھے, اور میں ان کے بارے میں خبریں سن کے کہ جی بڑا درد ہوتا ہے, آنکھ میں انجیکشنز لگتے ہیں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہاں سے کٹ دیتے ہیں, میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپریشن نہ ہو. تو میں بڑی دعائیں مانگتا تھا کہ آپریشن نہ ہو. آپ لوگ سن رہے ہیں نا مجھے توجہ سے, ٹھیک ہے, تو میں بڑی دعائیں کرتا تھا کہ آپریشن نہ ہو. تو ہوا یہ کہ جی آپریشن نہیں ہوا, اور ہم لوگ اتنی دیر تک لاہور ڈاکٹروں کے پیچھے, چونکہ میرے پیرنٹس چاہتے تھے کہ آپریشن ہو جائے, آپریشن کے لیے ڈیٹ مل جائے, اور میں ڈرا ہوا تھا, ڈر کی وجہ سے میں یہ چاہتا تھا کہ آپریشن سے بچا جا سکے نا. تو لیکن اتنی دیر ہمیں ڈاکٹروں کے چکر لگانے پڑے کلینکس کے, اور مجھے جب یہ پتہ چل گیا کہ آپریشن ان اوائڈیبل ہے, اس سے بچا نہیں جا سکتا, تو ہم ڈیٹ لینے کے لیے جاتے تھے, وہ پینڈنگ کر دیتے تھے. پھر میں نے بالآخر یہ دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ اگر یہ آپریشن ہونا ہے نا, اگر اس سے مفر نہیں ہے, اگر اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, تو پھر یہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور ہو جائے, اور ہو کے جو بھی ہونا ہے بس ہو جائے, ٹھیک ہے. تو بہر صورت وہ آپریشن بھی ہوا. وہ ایک وہ لانگ سرجری تھی, بہت تقریباً کچھ 4-5 گھنٹے کی اس وقت آئی سرجری. وہ اپنی جگہ پہ ایک یاد ہے اور ایک تکلیف دہ یاد ہے بہر صورت. اس کے بعد جو ہے وہ پھر چھوٹے بہت سے آپریشنز میرے آئی کے ہوتے رہے, اور جس وقت میری عمر تقریباً 17-18 سال تھی, اس وقت جو ہے وہ میری لیفٹ آئی میں صرف اتنی بینائی, اتنی آئی سائٹ باقی رہ گئی تھی کہ مجھے لائٹ پرسیپشن تھی. یعنی تقریباً when I was 18 years old مجھے صرف بائیں آنکھ سے لائٹ پرسیپشن تھی, یعنی اندھیرے اور روشنی کا فرق محسوس ہوتا تھا. میں یہ بتلا سکتا تھا کہ کمرے میں لائٹ جل رہی ہے یا نہیں جل رہی, اس سے زیادہ مجھے نظر نہیں آتا تھا. سورج کی روشنی میں بھی اس سے زیادہ نظر نہیں آتا تھا. دائیں آنکھ تو چونکہ ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہی نہیں تھا, وہ تو پہلے ہی ڈیٹیچ تھی, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہوا یہ کہ وہ لائٹ پرسیپشن, یعنی روشنی کو دیکھنا, پہچاننا, لائٹ جل رہی ہے, بلب جل رہا ہے کمرے میں, نہیں جل رہا, بہت سال تک آنکھ میں چولی چلتی رہی ہے. اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ میں جب سو کے اٹھا سویرے, جو کل آنکھ میری کھلی وہ کہتے ہیں, جب اس صبح میری آنکھ کھلی تو ہوا یہ کہ وہ روشنی جو مجھے دکھائی دیتی تھی وہ روشنی بھی اس دن نظر نہیں آئی, وہ روشنی دکھائی دینا بھی بند ہو گئی, ٹھیک ہے. اور اس دن مجھے یہ احساس ہوا بچوں, میں جو کہا کرتا تھا نا, میں بڑا بلنٹلی اور بولڈلی یہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو آئی سائٹ ہے اس کا کوئی استعمال تو میں نہیں کرتا, میں تو صرف اور صرف یہ ہے کہ مطلب اندھیرا ہو یا روشنی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, یا کمرے میں بتی جل رہی ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں بھی کوئی بیٹھا ہے, اگر نہیں بیٹھا تو میں وہ لائٹ بند کر دیتا ہوں. اس سے زیادہ کوئی پریکٹیکل کوئی فنکشنل یوز نہیں تھا اس آئی سائٹ کا میری زندگی میں نا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں باقی سارے کام اپنی دوسری سینسز کی مدد سے کرتا تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ روشنی بھی مجھے دکھنا بند ہو گئی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ روشنی کو فقط دیکھنا, کسی استعمال کے بغیر بھی روشنی کو دیکھنا ایک بہت خوبصورت احساس تھا, بہت ونڈرفل فیلنگ تھی, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس سے میں اس وقت محروم ہو گیا. بچپن میرا جو ہے وہ ایک بڑے ہی شرارتی بچے کے طور پہ گزرا, بڑا انجوائے کیا میں نے اپنی فیملی کے ساتھ, ٹھیک ہے. انفیکٹ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, ٹھیک ہے. میرے گرینڈ پیرنٹس بھی تھے, دادا دادی بھی, نانا نانی بھی, ان کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو انجوائے کیا. میرا خیال ہے کہ کسی قسم کا کوئی کھیل, کوئی گیم, کسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیشن میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی ترک کی ہو. مجھے بچپن کی مطلب بہت سی باتیں انسان کے ذہن پہ نقش ہوتی ہیں. مجھے ایک بات بھولتی نہیں ہے کہ میں گلاسز یوز کیا کرتا تھا, آئی آپٹیکل یوز کرتا تھا اس وقت نا, تو وہ مجھے گلاسز لگانا اچھا نہیں لگتا تھا, شاید اس کی عادت نہیں تھی, اریٹیٹ کرتے تھے گلاسز, تو میں ان کو کبھی کہیں چھپا دیتا تھا, کبھی کہیں چھپا دیتا تھا.
اور وہ گھر والے بیچارے تلاش کرتے پھرتے تھے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں ایک دفعہ میرے گلاسز گم ہو گئے اور میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا جی گم ہو گئے, میں کیا کروں, مجھے کیا پتہ کہاں گئے. بڑی ڈھونڈیا مچی, بڑی تلاش کی ہم نے جناب, گلاسز نہیں ملے کہیں سے. تو پھر بہت دنوں کے بعد جب میری ماما جو ہیں وہ آٹا گوننے کے لیے آٹے والی پیٹی سے آٹا نکالنے لگی تو ان کے وہ برتن کے اندر ایک آپٹیکل آ گیا. گلاسز وہ جو گلاسز تھے وہ اس میں سے آٹے کی تہوں کے نیچے سے نکلے, تو میں نے وہ اس میں رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد جناب پھر ایک سلسلہ, طویل سلسلہ گھر میں قیام کا اور تنہائی کا. ٹھیک ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی گھر پہ صبح سے شام تک رہنا. ٹھیک ہے, اور کسی ایسے کا انتظار کرنا, کسی ایسے شخص کا جو کمپنی دے سکے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے سبلنگز تھے, بہن بھائی تھے, دوست یار تھے, سارا کچھ تھا, پیئرز تھے, لیکن ہر شخص ہمیں ایک محدود وقت تک سنگت فراہم کر سکتا ہے, ٹائم دے سکتا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں اکیلا ہو جاتا تھا گھر پہ. تو ایسے میں مجھے پھر ساتھ حاصل ہوا کتابوں کا. کتابیں جو ہیں وہ میرے والد صاحب بہت سی لاتعداد کہیں یا بہت ساری کتابیں تعداد میں مطلب بہت زیادہ وہ خرید کے لے آتے تھے, اور میرے دادا جان وہ کتابیں مجھے پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے. تو آپ یقین کریں کہ میں اپنے دادا جان کے عشق میں مبتلا تھا اس دور میں. میں ان کے آگے پیچھے, ان کے دائیں بائیں رہتا تھا. وہ جہاں جاتے تھے میں ساتھ ساتھ ان کا تعاقب کرتا تھا, صرف اس لیے کہ جی مجھے کتاب پڑھ کے سنائیں گے. اور پھر ایک طویل عرصے تک کتابیں انہوں نے مجھے پڑھ کے سنائیں. اور میرا خیال ہے میں نے بچوں کی دنیا سے لے کے مابعد الطبیعات تک کوئی موضوع نہیں چھوڑا, میں نے ہر موضوع پہ مطالعہ کیا. اور میرے دادا جان جو ہیں, یہ بچپن کی بات ہوئی, پوئٹ تھے بڑے اچھے. شاعری کے جو اوزان ہیں, شاعری کی جو بحور ہیں, جو شاعری کے وہ جو بیسک پرنسپلز ہیں جن میں شعر لکھا جاتا ہے اور شعر کی جانچ تول کی جاتی, وہ میں نے اپنے دادا جان سے سیکھے. ٹھیک ہے, پھر میں نے جناب اس دور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اپنے دادا سے پڑھا. بانگ درا, بال جبرائیل, ضرب کلیم, پیام مشرق, اور یہ ساری کتابیں علامہ اقبال کی. ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ اس وقت ریڈیو سننے کا, کیونکہ اس وقت ٹیلی ویژن بہت زیادہ 8 بجے کا ایک ڈرامہ ضرور دیکھا کرتے تھے, لیکن بہت روٹین نہیں تھی ٹیلی ویژن کی, دن کے وقت ہوتی بھی نہیں تھی, نشریات بہت طویل. ریڈیو کی جتنی بھی نشریات ہوتی تھیں, آپ کو شاید علم نہ ہو کہ دنیا کے بہت سے ممالک اپنے اپنے چینل سے اردو زبان میں ریڈیو نشریات نشر کرتے ہیں. ریڈیو بیجنگ چائنا سے میں ٹرانسمیشن سنا کرتا تھا, ٹوکیو جاپان سے سنا کرتا تھا, تہران سے سنا کرتا تھا, میں کویت, ریڈیو کویت کی نشریات سنا کرتا تھا. اسی طرح سے جو ہے وہ ماسکو سے ایک آتی تھی, ایک جو ہے وہ ریڈیو پروگرام آتا تھا, وہ سنا کرتا تھا. ڈوائچے ویلے جرمنی سے, بی بی سی لندن, اللہ حاصل قیاس جتنی بھی ریڈیو نشریات تھیں میں نے ان میں سے کوئی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, یہ کرتے کرتے اس کے بعد جناب پھر مجھے جو ہے وہ یہ راغب کیا گیا کہ آپ قرآن کریم حفظ کر لیں. ٹھیک ہے, تو مجھے قرآن کریم حفظ کرنے میں کئی قسم کے ریزرویشنز تھیں میری. فرینکلی ایک تو یہ ہے کہ میں مدرسے سے بڑا ڈرتا تھا. مدرسے سے ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈنڈے سے ڈرتا تھا. ٹھیک ہے, پٹائی سے ڈرتا تھا, اور پٹائی سے ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پٹائی ہوتے دیکھی تھی. ٹھیک ہے, مسجد کے اندر ایک دفعہ جو ہے وہ میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال میں اس وقت جو ہے وہ بڑا مطلب خوف زدہ تھا اس سارے معاملے سے. تو میں نے اپنے والد سے کہا جی قرآن کریم حفظ کرنے پہ مجھے اعتراض نہیں. دوسرا یہ تھا کہ مجھے ایک نا میرے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی. ہمارے ہاں ایک بڑا بیڈ فینومینا ہے کہ ہمارے ہاں جس بچے کو بالکل انفارچونیٹلی, جس بچے کو بالکل ناکارہ اور بالکل یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ وہ کسی اور چیز میں پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہے, انفارچونیٹلی اس کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں دین کی تعلیم کے حوالے سے جو بہت سارے جو بیڈ ایکسپیرینسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اس میں اتنا اچھا سٹف ہم ڈالتے ہی نہیں ہیں. جب اتنے اچھے لوگوں کو وہاں بھجواتے نہیں ہیں تو اس کا ظاہر ہے
उस फील्ड से आउटपुट भी हमें वैसा ही आना है। तो बाहर सूरत ये था कि मैं ही कहता था कि भाई जब आप मेरे बहन भाइयों को अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में और जनाब कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ भेजने को तैयार हैं, तो मुझे आप मदरसे में क्यों भेजते हैं? एक मैंने ये सुन रखा था कि जी ये जितने भी ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो कुछ और तो कर नहीं सकते, वो हिफ्स करते हैं। तो मुझे ये एक टैग लगता था कि ये हिफ्स जो है ना, ये ब्लाइंड लोगों का टैग होता है, ठीक है। सब लोग हमारे यहाँ एक अजीब दिलचस्प बात है, आप में से जो लोग जानते हैं बसेस वगैरह में सफ़र करते हैं, यकीन माने ऐसा एक बदकिस्मती का आलम है हमारे यहाँ कि यहाँ कोई क्रिश्चियन ब्लाइंड बंदा भी हो तो उसको भी लोग हाफिज साहब कह रहे होते हैं, ठीक है। ये पता नहीं क्यों ऐसा है। तो उसको भी मतलब मुझे ये लगता था कि शायद सारे ब्लाइंड लोगों को ना हाफिज साहब कहते हैं, तो मैंने कहा मैं क्यों अपनी ब्लाइंडनेस का या अपनी इस डिसेबिलिटी का टैग लगाए फिरूं, ठीक है। अवॉइड करता था। खैर उस वक्त मुझे मेरे मामू ने, मेरे वालिद ने मोटिवेट किया और कुछ ऐसा हमारा आपस में मुआहिदा करार पाया कि असातिज़ा कराम घर पे तशरीफ़ लाया करेंगे, रिकॉर्डिंग में मुझे कैसेट के अंदर सबक रिकॉर्ड करके दे जाया करेंगे, मैं याद करके अगले दिन सुना दिया करूँगा। तो ये कुरान करीम का हिफ्ज़ मैंने अपने घर पे रह के किया, कुरान पाक का हिफ्ज़ मैंने अपने घर पे रह के किया। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये बात आपको बतलाऊँ कि बरसबील तस्करा ये बात करने को दिल चाहता है, अपनी तारीफ़ खुद करना या अपने औसाफ का बयान करना नॉर्मली ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। ये जो है ना, ये अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात होती है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वह अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। क्या करो जी? अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नेमत के हुसूल के हवाले से 4 चीज़ें इरशाद फरमाई कि जब तुम्हें नेमतें हासिल हों तो 4 काम करो, ठीक है। नेमतों का ज़िक्र करो, शुक्र करो, ठीक है, तहदीस करो, उनका चर्चा करो और उन पे जो है वो फ़रहत का इजहार करो। तो बात ये कि ये मेरे लिए इस वक्त आपसे बात करना तहदीस नेमत है, ये अल्लाह की नेमत का चर्चा है। बुनियादी तौर पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने किस तरह मुझे नवाजा है, कैसे कैसे इनाम किया मेरे ऊपर, ठीक है। तो बहरहाल उस दौर में कुरान करीम भी हिफ्ज़ किया। जब मैं हिफ्ज़ करके फ्री हुआ तो उस वक्त मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में तकरीबन 2 माह बाकी थे, ठीक है। और मैं होता ये था कि हिफ्ज़ के दौरान ना मेरी तालीम बार बार डिसकंटिन्यू होती थी, क्योंकि मेरे ऑपरेशंस चलते थे हिफ्ज़ के दौरान, आँख के ऑपरेशंस होते रहते थे गाहे बगाहे, और एक ऑपरेशन के नतीजे में मुझे कई हफ्ते मुझे छुट्टियां करनी पड़ती थी, उसकी वजह से मेरा सबक पीछे रह जाता था। तो मैं बहरहाल जिस वक्त हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में कोई 2 माह रहते थे और मैं बड़ी देर से इस तालीम के साथ इन टच नहीं था। मैं आपको ये भी बतलाऊं कि मैंने मैट्रिक से पहले मिडल में यानी 8वीं जमात में तालीम को डिसकंटिन्यू किया था। जब मैं हिफ्ज़ करके फ़ारिग हुआ तो मेरे उस वक्त के मिडल के क्लास फेलो में से कोई फर्स्ट ईयर में था, कोई सेकंड ईयर में था, 3-4 साल मुझे उसमें जो लग गए। तो मैं बड़े उस वक्त इस आप कहें कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार था कि लो जी मेरा जो है वो सारा वक्त उधर ही लग गया, मेरे साथ वाले जो है वो दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया, ठीक है, पता नहीं कहाँ पहुँच गए वो लोग, ठीक है। तो मैं बड़ा इस बात पे परेशान था कि जी वो लोग तो मुझसे बड़ा आगे निकल गए, ठीक है। मैट्रिक अबू ने कहा कि आप कर लेंगे, मैंने कहा जी मैं 2 महीने में मैट्रिक बिल्कुल करूंगा। आप लोग, उन्होंने कहा इतनी देर से आप इसके साथ इन टच नहीं है। मैंने कहा जी आप बस पढ़ाने वाले बने तो मैं इंशाल्लाह। आप यकीन माने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कि बिल्कुल इसमें कोई मुबालगा नहीं है, 16 से 17 घंटे में रोज़ाना पढ़ा करता था, ठीक है। कैसेट्स में मुझे रिकॉर्डिंग करके दे दी जाती थी, मैं वो पढ़ता था। तकरीबन 4 से 5 असातिज़ा यके बाद दीगरे, एक के बाद एक आते थे, मुझे पढ़ाते थे, मेरे नोट्स बनाते थे मेरे वालिद साहब, मैं उनको पढ़ता था। वो ये सारी काविश में समटाइम्स वो थक जाते थे, डिसकंटिन्यू हो जाता था उनका जो है वो स्केजुअल, मेरी पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं होती थी, मैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलता रहा। अल्लाह करीम ने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर्स दिए, बहुत अच्छा एग्रीगेट दिया, ठीक है। इतना अच्छा एग्रीगेट, आप यकीन करें इतना अच्छा एग्रीगेट उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त के लिहाज से
کہ بیٹا مجھے اپنے نمبر سن کے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے ہی نمبر ہیں. ٹھیک ہے, مجھے جو ہے وہ پہلی فیلنگ یہ تھی کہ میں نے اپنا رزلٹ 3-4 دفعہ کنفرم کیا. اس کے بعد پھر ایف اے کیا جناب. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کالج صحیحوال میں بی اے میں گریجویشن میں ایڈمیشن لیا. تقریباً 400-450 اسٹوڈنٹس تھے آرٹس کے, جن میں میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی, دوسری پوزیشن حاصل کی کالج میں. ٹھیک ہے, الحمدللہ بہت اچھا ایگریگیٹ رہا کالج میں بھی. اس کے بعد ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی سے اسپیشل ایجوکیشن میں. ٹھیک ہے, پنجاب یونیورسٹی ملک کا وہ ادارہ کہ جہاں پہ پڑھنا لوگ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے خواب دیکھتے ہیں, خواہش کرتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں, اور میرے 52 اسٹوڈنٹس تھے ہماری کلاس میں پنجاب یونیورسٹی میں, جن میں سے 39 فیمیلز تھیں اور جو 13 تھے یعنی 13 وہ میلز تھے. ان کے ساتھ جناب زبردست قسم کا پڑھائی کا مقابلہ ہوا اور سارا کچھ ہوا, لیکن اللہ کریم نے رحمت کی اور میں نے وہاں پہ ٹاپ کیا. ٹھیک ہے, اپنے سیکشن کو پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز اسپیشل ایجوکیشن میں. پھر پنجاب یونیورسٹی سے دوسرا ماسٹرز کیا اردو لٹریچر میں, کیونکہ اس میں مجھے بڑی دلچسپی تھی. ٹھیک ہے, شاعری کا شوق تھا اور پڑھنے کا شوق تھا, لکھنے کا شوق تھا. اردو لٹریچر میں ماسٹرز کیا. پھر بی ایڈ کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے, یعنی ٹیچنگ کی پروفیشنل ڈگری لی. اس کے بعد فارغ بیٹھنے کو چونکہ دل نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے, تو ایم فل کا ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں گیٹ, گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ, وہ کلیئر کیا 2 دفعہ اور اس کے بعد بالآخر ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا. ایم فل میں جب میرا ایڈمیشن ہوا یونیورسٹی آف ایجوکیشن اکاڑا کیمپس میں, تو میرے اساتذہ کا یہ ایک کوسچن تھا انٹرویو پینل کا پہلے دن کہ جی آپ کو تو نظر نہیں آتا, آپ پڑھیں گے کیسے؟ آپ یہاں تو پریزنٹیشنز دینی پڑتی ہیں, یہاں پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بنانی پڑتی ہیں, یہاں پہ اسائنمنٹس سبمٹ کروانی پڑتی ہیں, آپ کیسے کریں گے؟ میں نے کہا سر میں انشاءاللہ ہر چیز کر لوں گا, کیونکہ اب ٹیکنالوجی اتنی واسٹ, اتنی فاسٹ, اتنی سپورٹیو ہے کہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہر چیز کر لوں گا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں آپ کیسے کریں گے. میں نے اپنا سیل فون منگوایا, اس پہ میں نے ایک میسج ٹائپ کیا اور میں نے ان انٹرویو بورڈ کے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا سر آپ کا نمبر, انہوں نے نمبر دیا, میں نے وہ میسج ان کو سینڈ کر دیا. تو وہ بڑے متاثر ہوئے کہ کہتے جی آپ یہ اینڈرائڈ فون یوز کر لیتے ہیں. میں نے کہا جی یہ جتنی ایکسیسیبلٹی کے ساتھ, جتنی کمانڈ کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں الحمدللہ, اسی قدر کمانڈ کے ساتھ میں ایسے یوز کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیپ ٹاپ کو میں نے انہیں بتایا کہ میں پرفارم کر لیتا ہوں. اس کے بعد خیر ان کو کوئی اس حوالے سے ریزرویشن نہیں رہی, مجھے انہوں نے پھر داخلہ دیا. اور میں آپ کو بتلاؤں کہ اصل میں نا بات یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر فرماتے ہیں, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی چیلنج تھا کسی قسم کا, چاہے وہ تعلیم کے میدان میں تھا یا کسی بھی, میں ہر وقت اس چیز کو چیلنج کو اٹین کرنے کے لیے اور اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہتا تھا. تو اسی ایک مردانہ وار مقابلے کی وجہ سے اللہ کریم نے ایم فل میں بھی زبردست ایگریگیٹ دیا. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیا کیا اللہ کی کون کون سی نعمتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے سن رکھا تھا, ایکچولی اس طرح سنا تھا میں نے اپنے ماسٹرز کی ڈگری کے دوران, کیا سنا تھا کہ جی پنجاب یونیورسٹی میں جو رول نمبرز ملتے ہیں نا کسی بندے کو ایڈمیشن لینے پہ, ماسٹرز میں ایم اے میں ایڈمیشن لینے پہ رول نمبرز اس ترتیب سے ملتے ہیں کہ جس کا میرٹ لسٹ میں 1 نمبر ہوتا ہے, میرٹ میں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا ہے, اس کو رول نمبر 1 ملتا ہے, اور جو دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے میرٹ لسٹ میں اس کو رول نمبر 2 ملتا ہے, اسی طرح سے 3 4. یعنی آپ کا ایکچولی آپ کا رول نمبر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرٹ لسٹ میں آپ کا نمبر کیا تھا. اچھا, اب جب میں وہاں ایڈمیشن لینے کے لیے گیا تو میرٹ لسٹ میں الحمدللہ میرا جو ہے وہ ایگریگیٹ سب سے اوپر تھا. ٹھیک ہے, وہاں ٹاپ آف دا لسٹ تھا. لیکن جب مجھے تھینک یو جب مجھے رول نمبر ملا ایم اے کا, جب مجھے رول نمبر ملا تو دیٹ واز 28, وہ رول نمبر 28 تھا. میں بڑا سٹپٹایا کہ یہ کیا ہوا ہے جناب, مجھے تو پہلا رول ملنا چاہیے تھا رول نمبر 1, اور یہ تو میری بڑی ڈسٹنکشن تھی اور میرا بڑا امتیاز تھا کہ میں جناب ٹاپ آف دا لسٹ ہوں تو میرا رول نمبر 1 ہو, تو مجھے 28ویں نمبر پہ.
میں نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہوا کرتی تھی وہاں پہ، ان سے پروفیسر ان سے پوچھا کہ میم یہ میں نے تو سنا تھا ایسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ رول نمبرز نا یہاں پہ ایسے نہیں ہے، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ جو پہلے داخلہ فارم جمع کروا دیتے ہیں ان کو رول نمبرز پہلے نمبروں کے مل جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. خیر میں بڑا دکھی ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کتنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. اپنے پاس اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی آرزوئیں تمنائیں بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرتے. میں نے جب ایم فل میں ایڈمیشن لیا تو جناب وہ ایم اے میں تو وہ ایسا نہیں تھا کہ رول نمبر جو ہیں وہ ہمیں میرٹ کے حساب سے ملے. ایم فل میں ایسا تھا کہ جو رول نمبر ہمیں الاٹ ہوئے وہ ہماری میرٹ لسٹ کے اکارڈنگ ہوئے، اور ان ایم فل کلاس مائی رول نمبر واز 1. ٹھیک ہے، میرا رول نمبر 1 تھا، اور وہاں پہ الحمدللہ جو ہے وہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے وہاں پہ ایز رول نمبر 1 یعنی ٹاپر آف میرٹ لسٹ میں نے وہاں پہ ہمیشہ لیڈ کیا، پرفارم کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عجیب بات آپ کو میرے بارے میں شاید یہ سن کے مطلب آپ کو حیرت ہو. فیض احمد فیض کا نام آپ میں سے کسی نے سنا ہے؟ شاعر تھے بڑے اچھے، فیض احمد فیض. اوکے، فیض احمد فیض کو تھرڈ ایئر کے ایگزام میں نا، تھرڈ ایئر کا ایگزام ہوتا ہے جو وہیں پہ کالج کا ایگزام ہوتا ہے جس پہ تھرڈ ایئر کلیئر کر کے انسان فورتھ ایئر میں 14ویں جماعت میں چلا جاتا. تو تھرڈ ایئر کے ایگزام میں فیض احمد فیض کو ان کے ٹیچر نے 100 میں سے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، 100 میں سے انگریزی کے پرچے میں 100 میں سے 113 نمبر دیے. ٹھیک ہے، 100 میں سے 100 میں سے 113 نمبر. تو انہیں پوچھا کسی نے کہ جی یہ 100 میں سے 113 نمبر کیسے مل سکتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی کہ اس بندے کی انگریزی اتنی اچھی ہے کہ اس سے زیادہ میں دے نہیں سکتا تھا، اس سے زیادہ دے سکتا ہوتا تو میں وہ دے دیتا، یہ بس اسی لیے 113 ہے کہ میں اس سے زیادہ دینے ممکن نہیں تھے. تو آپ یقین مانیے کہ اللہ نے ایسا احسان کیا میرے اوپر کہ میں جب ایم فل میں میرا ایڈمیشن ہوا تو ایک دن میرے ایک ٹیچر وہاں پہ کوئی نئے اساتذہ آئے، ان کے ساتھ ہماری ایم فل کلاس کی میٹنگ تھی. تو ہمارے ایک ٹیچر ہمارا تعارف کرواتے ہوئے ایک بات بتا رہے تھے، میں حیران رہ گیا سن کے اللہ کی عطا کے بارے میں سن کے، کہ وہ بتا رہے تھے، کہتے جی کہ جب یہ ان بچوں کا ایڈمیشن ہوا ہے نا تو جہاں زیب جب ایڈمیشن کے لیے آئے تو اس کے حفظ قرآن بھی تھا، ان کا یہ بھی تھا، ان کا یہ بھی تھا. کہتے ہیں ان کا ایگریگیٹ اتنا بنتا تھا کہ ہم نے ٹیسٹ اور انٹرویو 100 نمبر کے لیے کنڈکٹ کیا تھا. ٹیسٹ اور انٹرویو 100 نمبر کا ٹیسٹ لے کے انٹرویو لے کے ہم نے ان کو ایم فل کلاس میں داخل کرنا تھا. اس بندے کے 100 میں سے 104 نمبر تھے، 100 میں سے کہتے ہیں 104 نمبر تھے. تو پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ ایڈمیشن دے دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا ماسٹرز کیا اردو میں، اس سے پہلے اور پھر بی ایڈ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماسٹر اسپیشل ایجوکیشن پہلے ہو چکا تھا. اسی اسنا میں میری جاب ہو گئی. 2009 میں میری جاب ہوئی مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں ایز سینئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر، BPS 17 گریڈ 17 پہ جاب ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے ہم نے کچھ ہی عرصہ میں یہاں ٹرانسفر کروا لی. اس کے بعد پھر ایک طویل سلسلہ یہاں پڑھنے پڑھانے کا جاری رہا، اور بالآخر جو ہے مجھے بڑا شوق تھا PhD کرنے کا. بڑا بچپن میں بڑا سنا تھا جی PhD سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے، ڈاکٹریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب PhD کے ایڈمیشنز کے بارے میں پتہ کیا تو PhD کے ایڈمیشنز 2017 میں فیبرری میں نے اپلائی کیا پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں. وہاں 100 نمبر کا ٹیسٹ میں نے کلیئر کر لیا. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، 100 نمبر کا ریٹن ٹیسٹ میں نے کوالیفائی کر لیا. ٹھیک ہے، 5 نمبر کے انٹرویو میں مجھے انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا. 5 نمبر کا انٹرویو تھا، وربل انٹرویو، جو مور دین سیٹسفائیڈ ہوا میرا، بہت اچھا ہوا. ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے کہا جی یہ ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں. ٹھیک ہے، میں نے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر سے پوچھا کہ جی یہ مجھے میری ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں، بس وہ 100 نمبر کا ٹیسٹ تو آپ کا کلیئر تھا، آپ کا انٹرویو ایسے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں میری بلائنڈنیس تو کہیں وجہ نہیں بنی میرے انٹرویو میں اڑ جانے کی، انٹرویو میں کلیئر نہ کرنے کی؟ انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے بنی ہو. انہوں نے کہا ہمیں اصل میں بلائنڈ لوگوں کو پڑھانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال گول مول سا جواب دیا. لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ میں نے چونکہ
بات یہ ہے کہ میں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور میرے ٹارگٹ پہ تھا, اور میں نے یہ سیٹ کیا ہوا تھا اپنے لیے کہ اس راستے کے علاوہ میرے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ہمارے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن انہی دنوں میں پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن اوپن ہوئے. میں نے الحمدللہ پوری تیاری کے ساتھ کانٹیسٹ کیا, وہاں پہ میں نے ٹیسٹ دیا, زبردست وہاں ایگریگیٹ آیا. آپ کو میں بتلاؤں کہ 70% وہ اس طرح سے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہوتا ہے کہ آپ کے پچھلے سارے اکیڈیمک ریکارڈ میں آپ کا ایگریگیٹ 70 بننا چاہیے. سارے میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے, ایم فل وغیرہ کے نمبرز ملا کے 70% بنتے ہوں تو اگلے مرحلے کے لیے انسان کوالیفائی کرتا ہے, ورنہ نہیں کرتا. پھر ٹیسٹ میں 70% مارکس درکار ہوتے ہیں, دیٹ از پاسنگ مارکس 70%. پھر انٹرویو میں 70%. تو یہ کر کے الحمدللہ میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہوا, اور میں ان 5 میں سے ایک خوش نصیب تھا جنہیں پورے پاکستان میں سے پی ایچ ڈی میں سلیکٹ کیا گیا اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی. 5 لوگوں میں سے میں ایک تھا, ٹھیک ہے. تو بس وہاں پہ بھی پھر ایک سلسلہ رہا بہت سارا, وہاں پہ کبھی ڈیبیٹس, کبھی جو ہے وہ کانفرنسز, انٹرنیشنل کانفرنسز میں جا کے اپنے پیپر, اپنے ریسرچ پیپرز پریزنٹ کرنے کا موقع ملا, ٹھیک ہے. بسا اوقات مشاعرے پڑھنے کا موقع ملا, مشاعروں میں اپنا کلام سنانے کا موقع ملا, ٹھیک ہے. ایف ایم ریڈیو کے ساتھ 4-5 سال تک منسلک رہا میں, ریڈیو پہ لائیو کمپیئرنگ کی, ٹھیک ہے, لائیو پروگرامز کیے, بہت عرصہ تک لاہور میں بھی کیے اور اوکاڑا میں بھی کیے. اوکاڑا کے نامور جو کمپیئرز ہیں ان کے ساتھ کمبائنڈ شو کرنے کا موقع ملا. تو یہ سارا کچھ کرتے کرتے جناب جو ہے وہ پھر وقت بھی گزر گیا, اور ہم نے بہت سارا انجوائے بھی کیا, بہت سارا لرن بھی کیا. بنیادی طور پہ 3 کریکٹرسٹکس تھیں جنہوں نے مجھے کامیاب کیا. ایک بات تو یہ کہ میں نے کبھی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہوئے میں نے کبھی لو ٹارگٹ سیٹ نہیں کیے, اپنے لیے کبھی چھوٹے اہداف کا تعین نہیں کیا, ٹھیک ہے. منزل ہمیشہ بڑی متعین کی, ٹھیک ہے. ٹارگٹ ہمیشہ بڑا سیٹ کیا, ٹھیک ہے. دوسرے میننگ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ خواب ہمیشہ بڑے دیکھے, بڑے خواب دیکھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان خوابوں کی تعبیر کے لیے انتھک محنت کی, مستقل مزاجی سے محنت کی, ٹھیک ہے. مستقل مزاجی, پرسسٹنٹ رہا میں, کانسسٹنٹ رہا, ٹھیک ہے. اور پھر اتنی محنت کی کہ پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں, ان ساری چیزوں میں تعبیر کا رنگ بھرا, کامیابی دی, ٹھیک ہے. ابھی میرا کورس ورک پی ایچ ڈی کا وہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تھیسس میرا سٹارٹ ہو گیا ہے, اور میں ابھی بھی اگرچہ یہ ہے کہ ظاہر ہے منزلیں میری بڑی ہیں, ان کے لیے سفر جاری ہے, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں میری اگلی نظر ستاروں پر, پھر بھی میں تیرے سہاروں پر, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے کی مجھے ابھی بھی ضرورت ہے, ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ اس کی تائید مجھے مل جاتی ہے وہاں پہ ساری کمیاں, سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں. صرف ایک بات آپ لوگوں کے لیے جو ہم اکثر بولا کرتے ہیں, مجھے ابھی یہاں آنے سے پہلے سامیہ پوچھ رہی تھی, میری مسز پوچھ رہی تھیں کہ آپ کے سیشن کا یا اس گفتگو کا عنوان کیا رکھا جائے. تو میں نے اس وقت میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا چلے کرتے ہیں اس پہ بات. ہمیشہ ایک چیز پہ ہم نے فوکس کیا, ایک بات میں کہا بھی کرتا ہوں کہ فوکس آن ابیلٹیز ناٹ ڈسابلٹیز. اپنا فوکس ہمیشہ ہمیں ابیلٹیز پہ رکھنا چاہیے. ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے, نہ کہ اس پہ نظر رکھی جائے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان کی گرفت سے, انسان کے امکان سے, اس کی جست سے, اس کی دستبر سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. جہاں پہ ہم چاہیں, ٹھیک ہے, جو اپنا کارواں عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, ٹھیک ہے. یہ بات ہے. ہم نے جناب شادی ہوئی میری 2005 کے اینڈ میں, ٹھیک ہے, اور بڑا پوچھا جاتا ہے جی کہ شادی جو ہے وہ پسند کی ہوئی, مطلب آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں لیکن میچور اسٹوڈنٹس ہیں, تو میں بول لیتا ہوں وہ جو ٹرم عام طور پہ یوز کی جاتی ہے کہ جی لو میرج ہوئی کہ ارینج میرج ہوئی. میں اس کا اکثر جواب دیتا ہوں کہ الحمدللہ
اللہ کے احسان سے 100% جو ہے وہ پسند کی شادی اور 101% جو ہے وہ والدین کی پسند کی شادی, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسا کرم نوازی کی کہ اس کو اس حد تک ارینج میرج تھی کہ امریکہ سے وہ مہمان جو کہ کبھی ہمارے خاندان کی کسی شادی پہ اکٹھے نہیں ہوئے, وہ میری شادی پہ الحمدللہ اکٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک جو ہے وہ کامیابیوں کی اور ایک زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی ایک داستان تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مختصر الفاظ میں. آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو دیٹ ول بی مائی پلیئر. صرف دو جملے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ ہماری ایک مینٹور تھیں سائمہ عمار, شی واز بلائنڈ لیڈی, ٹھیک ہے. وہ ایک جملہ بولا کرتی تھیں اور وہ ہمارا, اگر یہ کہوں کہ وہ ہمارا موٹو ہے وہ جملہ, وہ ہمارا مشن ہے, وہ ہمارا آدرش ہے وہ جملہ. وہ یہ میڈم سائمہ کہا کرتی تھیں کہ معذور وہ نہیں ہوتا جس کی نظر نہ ہو, معذور اسے نہیں کہتے جس کی نظر نہ ہو, معذور وہ ہوا کرتا ہے جس کے نظریات نہ ہو, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ اپنے نظریات یقینی طور پہ مستحکم رکھیں, بلند رکھیں, ٹھیک ہے. جب ہم اچھے نظریات کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ کاوش کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں اجر دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا پھل دیں گے. دو شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر اینڈ پہ, اور اس کے بعد میں اپنی اس گفتگو کو, کیونکہ وقت مکمل ہو گیا, میں وائنڈ اپ کر دوں گا. گول, میں نے کہا جی اپنے گول بلند رکھیں, ہمیشہ اپنے ٹارگٹس اونچے سیٹ کریں, ٹھیک ہے. ٹارگٹس اونچے سیٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کے لیے ہمت کے لیے اور کاوش کے لیے میدان کھلا ملے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ہمیشہ اپنے لیے اچھا ٹارگٹ سیٹ کریں. اس بات کی غمازی کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا, یہ شعر مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے, فیسینیٹ کرتا ہے, میں نے اس سے بڑا سیکھا ہے زندگی میں ان دو اشعار سے. انہی اشعار کو اپنا مطمع نظر بنایا, انہی اشعار کو ہمیشہ اپنا ٹارگٹ بنایا. وہ کس شاعر نے کہا کہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم کیا کرنا چاہیے جی, کہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم آدمی کو عرش تک پرواز کرنا چاہیے. زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم آدمی کو عرش تک پرواز کرنا چاہیے, اور جب جنبش میں آ جائیں پرو بالے حیات عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, پلیز. جی بیٹا. آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تعلیم کے حوالے سے. جی بیٹے. بیٹا مجھے اپنی زندگی میں سب سے اچھی چیز, کی بڑا ہی اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں اس کا جواب تھوڑا سا نا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دوں گا. ایک آپ کے کوسچن کا آنسر بھی ہو جائے گا اور آپ کو پوری بات بھی سمجھ آ جائے گی. اس طرح ہوا 2000 غالباً 11-12 میں, اب مجھے ایگزیکٹ سن نہیں یاد, سپیریئر یونیورسٹی لاہور کے کچھ اسٹوڈنٹس, سپیریئر یونیورسٹی لاہور میس کام ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس تھے, وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں گئے, ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن پنجاب یونیورسٹی. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم میس کام کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کہ ہم نے کسی ٹاپک پہ ایک ڈاکومنٹری بنانی ہوتی ہے. ڈاکومنٹری بنانی ہے کسی بھی یونیک ٹاپک پہ, کسی پرسنالٹی پہ, تو آپ پلیز ہمیں سجیسٹ کر دیں ہم کس ٹاپک پہ ڈاکومنٹری بنائیں. تو میں تو آج تک اس محسن کا نام بھی نہیں جانتا جس نے ان کو میری طرف بھیج دیا. اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے, مجھ سے رابطہ کیا, جی ہم نے آپ کی زندگی پہ ڈاکومنٹری بنانی ہے. پھر وہ کیمرے ویمرے لے کے اکھاڑا آئے, اور پھر میری پوری ایک دن جیو کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا, پورے دن کی میری ایکٹیویٹیز کو کور اپ کیا انہوں نے کیمرے میں. آج بھی وہ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. تو اس میں مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو زندگی میں آپ کس چیز سے آپ مطمئن ہوتے ہیں, کس چیز کو آپ کو دل کرتا ہے, کس چیز کے حصول کا دل کرتا ہے, آپ کا دل نہیں کرتا آپ کی بینائی واپس آ جائے. میں نے کہا جی دل تو میرا یہ ہے کہ میرے والدین کی بڑی خواہش ہے کہ میری آئی سائٹ واپس آ جائے, میری نظر واپس آ جائے. اگر ان کی زندگی میں آ سکے تو پھر تو میں بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں, ورنہ مجھے
میں اس کے بغیر بھی بڑا راضی ہوں, ٹھیک ہے, تو ان کی زندگی میں میری نظر واپس آ جائے. انہوں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا لیکن ایک بات یاد رکھیے, میں اس کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت, ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے نظر آفر کرے نا, آئی سائٹ آفر کرے, تو نہ میں وہ نظر آج قبول کروں اس نعمت کے عوض میں, اس نعمت کے بدلے میں, نہ میں کبھی مستقبل میں اگر اللہ کہے نا کہ یہ ایک نعمت, ایک رحمت, یہ اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دو, تمہیں ہم اس کے بدلے میں آئی سائٹ دیتے ہیں, تو میں کبھی بھی وہ ایکسیپٹ نہ کروں. وہ ایک ایسی نعمت میرے پاس ہے. انہوں نے, وہ جو ڈاکومنٹری بنانے والے لوگ تھے, انہوں نے کہا جی وہ کون سی نعمت ہے جس کے بدلے میں آپ آئی سائٹ بھی لینا پسند نہ کریں گے؟ میں نے کہا جی وہ نعمت ہے اچھے لوگوں کا ساتھ, اچھے لوگوں کا ساتھ. میں نے کہا مجھے الحمدللہ ایسی اللہ کی عنایت ہے, میں جہاں جاتا ہوں مجھے اپنے سے اچھے لوگ مل جاتے ہیں. مجھے ٹیچرز ملے تو کمال کے ٹیچرز ملے, مجھے اسٹوڈنٹس ملے تو غضب کے محبت کرنے والے اسٹوڈنٹس ملے, مجھے ساتھی ملے تو اچھے ساتھی ملے, ٹھیک ہے, مجھے جو ہے وہ پیرنٹس ملے تو بہت شفیق پیرنٹس ملے, سبلنگز ملے, مجھے پیئرز ملے, مجھے شریک حیات ملی. تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں اچھے لوگ, وہ میری نظر کا بہترین متبادل ہیں, میری آئی سائٹ کا بیسٹ آلٹرنیٹو وہ اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی موجودگی میں مجھے نظر کی کمی محسوس نہیں ہوتی. ان کے عوض میں اگر مجھے اللہ آفر کرے نا کہ یہ اچھے لوگوں کی ساتھ اور سنگت چھوڑ دو, نظر لے لو, تو میں کبھی بھی قبول نہ کروں. تو بیٹے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں جس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ اچھے لوگوں کا ساتھ ہے, وہ اپنے سے زیادہ اچھے لوگوں کی سنگت ہے جن کے ساتھ رہ کے میں ہمیشہ اچھا محسوس کرتا ہوں, ٹھیک ہے. جی میم. Sir, would you like to say about your life partner? Like in the last session, she told like she is at the half of you. So what do you say about her? कि इनका क्या part है आपकी life में? You have told about your life story. Yes, yes. But you would like to say something about her? Yes, I would like to say that because میں نے گھر بھی جانا ہے, ظاہر ہے بتانا تو پڑے گا مجھے, ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اب اس کے تو بڑا اس کے تو ہمہ جہت جوابات ہو سکتے ہیں, اس کے کئی جوابات ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کو سمجھیے ذرا نا, پھر تمثیل کے ساتھ, مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھیے. اور یہ وہ جواب ہے, یہ بھی کہیں میں نے آن دا ریکارڈ یہ دیا ہوا ہے جواب, یہ ریکارڈ کروایا ہوا. میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ سب لوگ اپنے ذہن میں اس بات پہ غور کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے میڈم یا مجھ سے پوچھے کہ بھئی آپ کو جو زندگی میں جو بچہ ملے, جو چائلڈ ملے, ٹھیک ہے, اگر وہ نابینا دے دیا جائے تو کیا خیال ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک بلائنڈ بچہ آپ کی زندگی میں آپ کو پرورش کے لیے دے دیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے رائے لیں اس بارے میں, تو ہم یقینی طور پہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرے پاس کون سا اعضاء کی کمی ہے, تیرے پاس کون سا آنکھوں کی کمی, یا اللہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے, ہم تیری رضا پہ راضی ہو جائیں گے, لیکن بہتر یہ ہے کہ تو ہمیں ایک سائٹڈ اور ایک ہر لحاظ سے پرفیکٹ بچہ دے دے, ٹھیک ہے, ایک پرفیکٹ ایسا پرسن دے دے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو میں نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی, میں نے کہا بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے, اپنی چوائس سے, یہاں تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے ڈسیبلڈ بچہ, تو وہ پھر اس کی بھی کیئر نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اپنی مرضی سے ڈس ایبلڈ شخص کو یا اسپیشل پرسن کو کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں شامل کرنے میں ایزی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. وہ شخص جس نے بیک بینی و دو گوش, جانتے بوجھتے پوری کی پوری ہوش و حواس میں, ٹھیک ہے, ڈسیبلٹی کے واقفیت اور اس کا ادراک رکھنے کے باوجود مجھے ایکسیپٹ کیا, اس بندے کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن یقینی طور پہ میری زندگی میں انڈینائیبل ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس بندے کو یہ پتا تھا کہ کون کون سے پرابلمز جو ہیں وہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے موجود ہیں, کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کہاں پہ متاثر کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے کوئی والدین بھی شاید اپنی مرضی سے اس طرح سے اگر ان کو چوائس ملے تو وہ ڈسیبل بچہ لینا پسند نہ کریں, ٹھیک ہے. ایک ایسے شخص کا ساتھ اپنی خوشی سے قبول کرنا اور پھر اس کو نبھانا ایسے جیسے نبھانے کا حق ہو, تو میرے خیال میں یہ ایڈمائریبل ہے. اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا, اور شاید الفاظ میں
اس کنٹریبیوشن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, اس کی تحسین بھی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. How you writing your writing test? سوری میم, Sir, how you writing your writing test? ہاؤ آئی رائٹ. اوکے, بات یہ ہے کہ رائٹنگ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے 2-3 طرح سے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب بھی ہمیں کوئی رائٹنگ اسائنمنٹ ملتی ہے نا تو ہمیں عام طور پہ لکھنے کے لیے ایک رائٹر, ایک ہیلپنگ رائٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے. جیسے ٹائپسٹ نہیں ہوتے مختلف, ٹھیک ہے, اسٹینوگرافر, وہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے, ہم اس کو لکھواتے جاتے ہیں, وہ لکھتا جاتا ہے. اس طرح سے ہوتا ہے کہ فرض کریں میں نے گریجویشن کے پیپر دینے ہیں, میں نے بی اے کا ایگزام دینا ہے, تو مجھے وہ 10th کا یا 11th کلاس کا فرسٹ ایئر کا کوئی رائٹر دے دیں گے جو مجھ سے 2-3 اسٹیپس بلو ہوگا, مجھ سے جونیئر ہوگا, تاکہ اسے وہ چیزیں نہ آتی ہوں جو میں نے لکھنی ہے. تو وہ جب میں پیپر اسے رائٹ کرواؤں گا, وہ مجھے پیپر پڑھ کے سنائے گا, 2-3 درجے مجھ سے لو درجے کا رائٹر ہوگا, میں لکھواتا جاؤں گا, وہ لکھتا چلا جائے گا. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے رائٹنگ کا. دوسرا, کمپیوٹر کے اوپر اب ایسے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں, میرے موبائل میں ایسا سافٹ ویئر ہے کہ اس پہ ہم جو بھی ٹائپ کریں گے وہ ہمیں بول کے ساتھ ساتھ بتلاتا چلا جائے گا. میں نے اس کے اوپر کریکٹر ایم ٹائپ کیا ہے تو وہ ایم بول کے بتائے گا. میں نے مدر کا ورڈ ٹائپ کیا, وہ مدر بول کے بتائے گا. میں نے کوئی بھی اسپیڈ, اسپرچول کوئی بھی لفظ لکھا ہے وہ بول کے مجھے پرناؤنس کر کے بتا دے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو ہے وہ ٹائپنگ کے ذریعے بھی لکھا جا سکتا ہے. اور ایک آخری طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, ایک بریل سسٹم 18ویں صدی میں ایجاد ہوا تھا. نابینا لوگ جو ہیں وہ ابھرے ہوئے نکات کی مدد سے, ابھرے ہوئے کچھ سائنز ہوتے ہیں اور کچھ ڈاٹس ہوتے ہیں, ان کی مدد سے لکھتے ہیں. کاغذ کے اوپر نا ایک خاص قسم کی سوئی ہوتی ہے, اس سے ابھرے ہوئے الفاظ بناتے ہیں کاغذ کے اوپر اور پھر اسے ٹچ کر کے پڑھتے ہیں. تو وہ بھی ہمارا ایک ریڈنگ رائٹنگ سسٹم ہے, اس کو بریل سسٹم کہتے ہیں. بہرحال آج کے اس جدید دور میں ویژول امپیئرمنٹ ہمیں لکھنے کے حوالے سے سٹرکٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, پھر بہت سی مرتبہ ہمیں لکھنے کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ ہم چیزیں ریکارڈ کر لیتے ہیں. میں نے جو چیز مجھے لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے میں اسے اپنے وائس ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, بلکہ اب تو ایسے سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہیں کہ میں بولتا چلا جاتا ہوں اور وہ میرے لیے جو ہے وہ جو اس کا رائٹنگ ٹیوٹر ہے وہ لکھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے بہت کچھ آسان کر دیا. کلیئر جی؟ جی, جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں ایک پرسن کا تھا پرووائڈ کیا جاتا تھا رائٹنگ کے لیے, تو سر آپ کو سیپریٹ ٹیچر دکھایا جاتا تھا یہ سب کے ساتھ؟ نہیں, ہمیں دیکھیں جب ہمیں رائٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے نا تو اس موقع پہ ہمیں 3 چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا, 3 چیزیں. باقاعدہ یونیورسٹی ایگزامینیشن سینٹر کے جو ہوتا ہے وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ اس کو یہ لکھتی ہے یونیورسٹی کہ اس بچے کو 3 چیزیں دیں. نمبر 1, اس کو ایک ہیلپنگ رائٹر دیں جونیئر کلاس کا تاکہ یہ اسے لکھوا سکے. نمبر 2, اس کو ایک الگ روم دیں تاکہ اس کی آواز دوسروں کی سماعتوں تک نہ پہنچے, یہ نہ ہو کہ اس سے سن کے وہ لکھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو اسے الگ روم دیں. اور ایک تیسری چیز جو ہے وہ ہمیں 45 منٹس ایکسٹرا دیے جاتے ہیں جب ہم نے اپنا پیپر کسی دوسرے سے لکھوانا ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ لکھنے میں ٹائم دوسرے بندے سے لکھوانے میں ٹائم زیادہ کنزیوم ہوتا ہے, تو 40 سے 45 منٹس بھی ایکسٹرا دیے جاتے ہیں. اور ایک آخری چیز, ایک انویجیلیٹر الگ سے دیا جاتا ہے. الگ روم میں ہم بیٹھتے ہیں, میں اور میرا رائٹر یہاں بیٹھے ہوں گے, ہم سے 2 قدم کے فاصلے پہ ایک انویجیلیٹر بیٹھا ہوگا جو یہ آبزرو کرتا رہے گا کہ یہ خود سے لکھ رہے ہیں دونوں افراد, یعنی لکھوانے والا لکھوا رہا ہے یا یہ رائٹر خود سے اپنی مرضی سے لکھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا پورا اہتمام ہوتا ہے جناب اس چیز کو چیک کرنے کا کہ رائٹر کو کیا لکھوایا گیا اور اس نے کیا لکھا. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.